बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 2 हफ्ते कबल समा टीवी पर रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव हुई है, जिसमें कुछ मेहमान गिरामी मौजूद थे, जिनका मैं आगे जाकर आपको तारुफ करवाता हूँ। वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक एक बात की गई है। इनके मुताल्लिक कुछ सवालात पूछे गए थे। ये सवालात क्या थे और इनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया है, वो अभी आपके सामने मैं रखता हूं, और इस पूरी वीडियो का लिंक भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा और उसका टाइम भी आपको बता दूंगा कि कहां पर वो सवाल पूछे गए, ताकि आप सीधा उसी वीडियो तक पहुंचकर वहां से बराह रास्त सुन सकें। इसमें दरअसल जो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने सवाल जमात के मुताल्लिक किए हैं, जो हम उनसे बड़ी दफ़ा पूछ चुके हैं, बड़ी दफ़ा उनसे सवालात कर चुके हैं, लेकिन उसका कभी भी जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया गया। और अभी लाइव ट्रांसमिशन में भी जब सवाल पूछे गए तो वहाँ मौजूद अल्लामा साहब से और दूसरे जो साथ बैठे थे, गालिबन उनसे भी पूछा गया, तो उनकी तरफ से भी इसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया, बल्कि जवाब आया ही नहीं, सिवाय ज़बानी कलामी बातों के। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो लोग भी YouTube पर सुन रहे हैं, इसे आप लाजमी शेयर कीजिएगा अपने WhatsApp पर, Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर, जहां तक आपकी रसाई है। इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। अब इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 अफराद के दरमियान गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले बाईं तरफ जो है, उनका नाम अल्लामा सना अकबर है। ये शिया हैं, जैसा कि आपको इनके हुलिये से भी नजर आ रहा है। दूसरे हैं साहिल अदीम साहब। तीसरे हैं सैयद हैदर जाफरी। इसके अलावा जो इस प्रोग्राम के मरकजी स्पीकर थे, वो आकाशा गुल, डॉक्टर अफ़ान कैसर और साहिल अदीम थे। बाकी 2 हज़रात मेहमान थे। इनके दरमियान ये गुफ्तगू हुई है। ये गुफ्तगू तकरीबन 57वें मिनट पर शुरू होती है। अगर आप वीडियो को उस मकाम पर ले जाएंगे तो वहां से ये बहस शुरू हो जाती है। इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये वही सवालात हैं जो जमाते अहमदिया की तरफ से पूछे जाते हैं, और उनका जवाब किसी जगह से भी नहीं मिलता। असल मसला ये है कि हम उनसे पूछते हैं कि आपका जो अकीदा है, जो आपने बयान किया है, ये कुरान की कौन सी आयत से साबित है। तो वो कुरान की एक आयत पेश करते हैं, सूरतुल अहज़ाब आयत 40। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस आयत में कहाँ लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी नहीं आ सकता, लेकिन पुराना नबी आ सकता है। ये एक दावा है, और दावे के लिए दलील चाहिए। फिर दूसरी हदीस पेश की जाती है जो मशहूर है, सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2219। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में तकरीबन 30 झूठे मुद्दई पैदा ना हों। उनमें से हर एक दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातिमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। यहाँ वाज़े अल्फाज हैं, ला नबिय्या बादी। तो फिर अगर कोई नबी नहीं आ सकता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे नबी के तौर पर वापस आएंगे? यही वो सवाल है जिससे असल मसला पैदा होता है। जमाते अहमदिया के बानी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने इस आयत की रोशनी में ये मौक़िफ़ बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो आपसे अलग शरीयत लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से उम्मती नबी का ज़हूर मुमकिन है। इसी वजह से जमाते अहमदिया का अक़ीदा है कि इमाम महदी और मसीह मऊद एक ही शख्सियत होंगे, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत में ज़ाहिर होंगे। तो यहाँ पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ला नबी या बादी के अल्फाज मौजूद हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि इसकी तशरीह ये है, इसकी वजह ये है, तो वजाहत करने का अगर आपको हक है तो वो तो हमें भी हक है, वो तो किसी को भी हक है, वो तो हर बंदे को हक है वजाहत करने का। लेकिन अल्फाज में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई जो आप लोगों को बार बार ये बात बताते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ऐसे कैटेगरी की नफ़ी होगी, यानी कोई नया नहीं आ सकता, पुराना भी नहीं आ सकता। लेकिन आप तो पुराने को ला रहे हैं और नए की आप बंदिश कर रहे हैं। तो पुराने को लाने और नए की बंदिश करने के मुतालिक जो अल्फाज हदीस में कहीं वारिद हुए हों, वो आप दिखाना आपका काम है।
تو یہاں پہ اصل میں جو ہے یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کل بھی بلکہ آج صبح میرا ایک بندے سے اسی بات کے اوپر مناظرہ بھی ہوا ہے کہ جو دعویٰ آپ پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر جو استدلال آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا دعویٰ کر دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی کو منصب نبوت پر بٹھایا نہیں جائے گا، کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو جتنے بھی الفاظ آپ بنا لیں، جتنے بھی الفاظ کی آپ اضافہ کر لیں، کسی جگہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں یا یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اگر ایسا ہے تو اس کی دلیل دے دیں، کیونکہ یہ خود ایک دعویٰ ہے، تو دعوے کے اوپر دلیل دینا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس دعوے کے اوپر دلیل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، تو یہ خود ایک دعویٰ ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا ترجمہ اگر آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ نیا نبی نہیں آ سکتا اور پرانا نبی آ سکتا ہے۔ کوئی ان لوگوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، کوئی آپ ان لوگوں کی تفسیر اٹھا لے، کوئی حدیث کے الفاظ اٹھا لے، کہیں سے بھی آپ کو اس کا یہ مطلب نہیں ملے گا۔ دوسری بات میں نے اس بندے سے یہ بھی کی تھی کہ لفظ حاتم جب قرآن کریم میں کسی جمع کے ساتھ مضاف ہو کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہر قسم کا آخری ہونا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے محاورات عرب، تفاسیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسی مثال پیش کر دیں جہاں اس کا مطلب ہر قسم کا آخری ہو کہ نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ کوئی نکل سکتی ہے۔ اگر ایسا ثابت ہو جائے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، ورنہ یہ کہنا کہ خاتم ہر قسم کا آخری ہے یہ خود آپ کے اپنے دعوے کے خلاف ہے، کیونکہ اگر ایسا کہا جائے کہ ہر قسم کا نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کیوں لا رہے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ امت میں لا رہے ہیں تو آپ کا دعویٰ تو خود باطل ہو گیا۔ آپ دعویٰ کچھ کر رہے ہیں، دلیل کچھ دے رہے ہیں۔ دعویٰ کے اوپر دلیل دینا مدعی کا کام ہوتا ہے۔ اگر مدعی اپنے دعوے کے اوپر دلیل نہ دے تو اس کا دعویٰ خود بخود رد ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ مدعی ہیں اور ہم مدعا علیہ ہیں، آپ دلیل پیش کریں۔ اگر آپ دلیل پیش نہیں کرتے تو پھر آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ میں پھر آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت رکھتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت خود آپ کے عقیدے کے خلاف کھڑی ہے۔ اسی لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نہ کوئی نیا نبی بھیج سکتا ہے اور نہ کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے، اگر آپ کے نظریے کے مطابق سمجھا جائے۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ خاتم النبیین کے بعد بھی کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے تو پھر سب سے بڑے ختم نبوت کے منکر آپ خود بنتے ہیں، کیونکہ آپ بنی اسرائیل کے ایک نبی کو لے کر امت محمدیہ میں داخل کر رہے ہیں اور پھر اس کی نبوت کو معطل بھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے لیکن نبوت استعمال نہیں کریں گے۔ اور سن لیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں بھی یہ بات درج ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی یا سلب کر لی گئی تو وہ کافر ہے۔ یہ حوالہ صفحہ نمبر 232 پر موجود ہے۔ پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ساقط ہو گئی یا معطل ہو گئی۔ بھئی اگر ان کی نبوت ساقط ہو گئی تو پھر جب وہ اس امت میں آئیں گے تو ان کا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اب وہ امت محمدیہ کے نبی بن جائیں گے، تو سٹیٹس بدل گیا، اور جب سٹیٹس بدل گیا تو خاتم النبیین کا مطلب بھی بدل گیا۔ تو آپ اپنے ہی عقیدے کے مطابق خاتم النبیین کا مفہوم تبدیل کر رہے ہیں، پھر آپ جماعت کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بگاڑ آپ کے اپنے عقائد میں موجود ہے وہی آپ جماعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی جماعت کی طرف سے کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب دینے کے بجائے فتویٰ بازی شروع کر دی جاتی ہے کہ یہ قادیانی ہے، یہ احمدی ہے، حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جماعت سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ تو ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اصل سوال کا جواب دیا جائے، اس شخص پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے یا احمدی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جماعت سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ اصل میں آپ سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش کریں۔ اگر آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کہہ دیں کہ ہم سے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے یا ہم اس کی مزید تحقیق کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مان لیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں پہلے ہی یہ بات لکھ دی تھی کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اکثر لوگ ان کی مخالفت کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر وہ انہیں مان لیں گے تو ان کی اپنی قیادت ختم ہو جائے گی۔
یعنی اگر وہ امام مہدی کو مان لیں تو پھر لوگ ان کے پیچھے نہیں چلیں گے بلکہ امام مہدی کے پیچھے چلیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں جماعت احمدیہ پر پابندیاں لگائی گئیں تاکہ جماعت کھل کر تبلیغ نہ کر سکے اور اپنے عقائد پیش نہ کر سکے۔ لیکن ان لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ دنیا ہمیشہ اسی طرح نہیں رہے گی۔ پہلے زمانے میں پیغام پہنچانے کے لیے خط لکھنے پڑتے تھے یا کسی شہر میں جا کر بات کرنی پڑتی تھی، لیکن اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے جماعت کا پیغام تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اور لوگوں کے سامنے مختلف فرقوں کے اختلافات بھی کھل کر آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ان کے درمیان بھی شدید اختلافات موجود ہیں۔ بریلوی اور دیوبندی ایک دوسرے کے خلاف ایسے سخت فتوے لگاتے ہیں کہ اگر وہ فتوے پڑھ لیے جائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہم تو بعض دفعہ ان فتووں کو پڑھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہاں بیان کر دیے جائیں تو شاید یوٹیوب کی گائیڈ لائنز کی وجہ سے چینل ہی بند ہو جائے، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ چینل بند کر دیے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وجہ کیا بنی۔ بریلوی علماء نے دیوبندیوں کے خلاف فتوے لگائے ہوئے ہیں اور دیوبندی علماء نے وہی فتوے جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کیے ہوئے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنے درمیان کے اختلافات حل کر لیں، اس کے بعد جماعت کے خلاف بات کریں۔ 1974 کی پارلیمانی کارروائی میں بھی یہی صورتحال سامنے آئی تھی۔ اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ہم سب مسلمان متحد ہیں اور صرف احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جانا چاہیے، لیکن جب کارروائی شروع ہوئی تو ان کے درمیان ہی اختلافات سامنے آ گئے۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر مفتی حنیف قریشی نے اپنی ویڈیو میں بھی کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب جماعت کی طرف سے ایک حوالہ پیش کیا گیا کہ اگر بعد زمانہ نبوی میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جب یہ حوالہ پڑھا گیا تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ پھر شاہ احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والوں کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ اس کتاب پر تو پہلے ہی کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ اس طرح وہاں پر خود ان کے درمیان اختلافات ظاہر ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور عالم نے یہ بات بھی کہی کہ ایک کافر کو مرتد ثابت کرنے کے لیے دوسرے مرتد کو سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ بریلوی علماء کے نزدیک دیوبندی علماء خود مرتد قرار دیے جا چکے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو ہی کافر اور مرتد کہتے ہیں تو پھر کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سب ایک ہیں؟ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں غلطی ہوئی تھی تو پھر کھل کر اعلان کریں کہ وہ فتوے غلط تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی وہ فتوے اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھے تو اسے واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ فتوے آج بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس مسئلے پر علمی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے دعوت دیتے ہیں کہ وہ کھلے دل کے ساتھ آئے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا موقف پیش کرے۔ اگر آپ کے پاس واقعی کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کریں، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کریں، کیونکہ سچائی ہمیشہ دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہیں مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔